अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा, मैं हूँ सईद अलवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जिसमें पाकिस्तान में मज़हब, कानून और समाजी इक़दार के दरमियान एक नई बहस छेड़ दी है। इस्लामाबाद में हाल ही में मंजूर होने वाले एक कानून जिसमें कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत की बात की गई है, इस कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी को काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया है और कुछ सज़ाएं भी मुकर्रर की गई हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्ची से शादी करने वाले मर्द को 3 साल तक कैद बामुशक्कत और ऐसे शादी में वालिदैन या सरपरस्त की मावनत करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माने की सज़ा है। इसी तरह 7 साल कैद और 10 साल जुर्माना है। निकाह पढ़ाने वाले के लिए भी 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की बात की गई है। इसी तरह कानून के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार के लिए जो 18 साल से कम उम्र के निकाह रजिस्टर्ड करेगा उसको एक साल कैद और 1 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, आप रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के, और इसके अलावा मोहम्मद जबरान नासिर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं। तो बातचीत का सिलसिला नासिर अब्बास चौहान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टूडियो में इसी तरह बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। कामरान सरफराज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। हेलो कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो सूरत हाल चल रही है, एक नई बहस चल पड़ी है, एक नया कानून जो है वो पास किया गया है कि कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत करार दी गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस कानून को कैसे होना चाहिए? और ये कहा जा रहा है कि नाबालग गिना जाता है 18 साल से नीचे और उसकी शादी जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा है कि ये कानून जो है कोई नया नहीं है। ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ तरह से अटैम्प्ट की जाती रही है। पीटीआई के दौर में ये अटैम्प्ट हुई है, इससे पहले अब दोबारा ये अटैम्प्ट हुई है, 2-3 दफ़ा ये अटैम्प्ट हो चुकी है। और इसमें जो है वो जिनकी उम्र 18 साल से कम हो जी जी कहा गया है। और ये बच्चा जो है कि क्या बच्चा बलूगत के साथ बड़ा होता है या उम्र के साथ जो है उसमें उसका उम्र का कोई पैमाना है। यानी एक तरफ तो नेचर जो है वो एक बात को तय करती है और दूसरी तरफ जो है वो आपके यहाँ आप उम्र के हिसाब से तय करते हैं। फिर हम जो है यहाँ से कुछ चीजें ड्राइव करते हैं नबी की जिंदगी से और हजरत आयशा के साथ उनके निकाह से और उसके बाद उसकी रुखसती से। तो उसमें जो हमको जो गाइडेंस मिलती है उसके मुताबिक जो है उस पैरामीटर पे उतरता नहीं है। इसलिए इस पे हमको ये एतराज है जो नबी की जिंदगी में जो कुछ मौजूद हो, जो उन्होंने खुद किया हो और जो उनके सहाबा किराम ने किया हो, उससे जो है ना हम हिदायत लेते हैं। सही सही। अच्छा, ये बलोगत का तयन कैसे हो सकता है सेनेटर साहब? ये इसका क्या असूल होगा और कैसे पता चलेगा? बलूगत का बच्चियों का भी और बच्चों का भी बड़ी आसानी के साथ हो जाता है कि मेरा ख्याल है कि हमारा माहौल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपना इसको आपके साथ जो है वो इस पे टीवी पे इसमें कहूँ कि उसके तयन कैसे होता है। मगर उनकी माएँ जो है उन बेटियों की, उन हमारी बेटियों की माएँ जो है वो बता देती हैं हजरत आयशा की बलूगत का तयन कैसे हुआ था। निकाह तो पहले हुआ था और उसके बाद बलूगत की उनकी वालिदा की ने जब तस्दीक कर दी थी तो वो बलूगत थी। और इन एनी केस जो है वो निकाह जो है वो इस बात पे इत्तफाक है कि मुझे रुखसती हुई थी वो 13 साल की उम्र में हो गई थी। और बलूगत जो है ये कोई यूनिवर्सल वो नहीं है जी, वेरिएबल है। भर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह से होती है, मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ तरह से होती है। खुराक के बाद औकात डिपेंड करती है, बाद औकात गर्म मौसमों के साथ जो है इसका इन्हिसार होता है। इन सब चीजों को देखना पड़ता है और इसमें माँ बाप जो है वो बेस्ट जज होते हैं। सही। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके कहने का मकसद है निकाह किसी टाइम भी हो सकता है लेकिन रुखसती जो है वो बलूगत पे हो सकती है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। और वली की तरफ से निकाह का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में मौजूद है और इसमें अगर वली ने कोई निकाह कर दिया हो
جی تو اس کے بعد جو ہے اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار بھی محمد اللہ میں موجود ہے. اور یہ کانسیپٹ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اچانک جو ہے یہ بات جو ہے ولی سے لے کے اور ولی سے زیادہ جو ہے نا ہمدرد ہماری پارلیمان بن گئی جی یا نبی سے زیادہ جو ہے نا وہ معاملات جو ہے ہماری پارلیمان کو توبہ نعوذ باللہ سمجھ میں آنے لگ گئے. صحیح. اچھا ایڈوکیٹ ناصر عباس چوہان صاحب، یہ جو سزائیں جس کا میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے، جو نیا قانون پاس ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں ان کی قانونی بنیاد کیا ہے؟ سر اس میں دو چیزیں ہیں. جیسے میرے بڑے ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب جیسے، انہوں نے فرمایا ہے اس کی نا میں تھوڑا سا اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. صحیح. وہ ڈویژن اس کی یہ ہے کہ اس کو یہ جو ابھی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ 2025 جس کے اوپر زرداری صاحب نے تھوڑے دن پہلے سگنیچرز کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا اور قانون کی حیثیت اختیار کر جائے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے دا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. جی بالکل. اب وہ اس کو اپوز کر رہا ہے اور اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو لاز ہیں، قانون ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی شکیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان سے مشاورت کرتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے تو مشاورت کے بعد وہ ہمیں اس کے اوپر اسسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے جاتے ہیں کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا اور ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ چوری ہمارے سے چوری کر کے تو اس کو جو ہے وہ ادھر لے کے آئے ہیں. اب اس کے بعد سزا جو ہے اس کا تعین کیا ہوگا؟ تعین اس کا یہی ہوگا کہ وہ پی پی سی کے مطابق جو ہے وہ اور سی آر پی سی کے مطابق اس کا ٹرائل چلے گا اور ایریا میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کی کوگنیسنس لے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو بھی سزا اس کے اندر تعین کیا گیا وہ سزا اس کو دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے تعین یہ کرنا ہے کہ کیا یہ قانون ٹھیک ہے بھی یا نہیں. اس کو بنانے کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ کار جو ہے جو ہم نے وضع کیا ہے کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں. اگر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نال اینڈ وائڈ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ کار ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے جی ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس قانون کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے اور اسے غیر اسلامی، مغرب نواز اور پارلیمان پر عالمی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے. اس حوالے سے کوئی تحریک بھی چلانے جا رہی ہے جمعیت علماء اسلام؟ جی انشاءاللہ 29 جون سے ہم شروع کر رہے ہیں. اب چند دن کے بعد یہ چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. جی 29 جون سے ہم نے ہزارہ ڈویژن سے جو ہے نا یہ معاملہ لے کے چلنے کا جو ارادہ کیا ہے اور پھر پورے ملک میں یہ آئے گا. اور پھر جس طرح سے پارٹی ڈیسائیڈ کرتی جائے گی اس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو جب اسلامی نظریاتی کونسل ایک قانون کے خلاف چلی جاتی ہے تو وہ قانون نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ نافذ العمل تو یقیناً ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک رائے آ گئی ہے اور اسلام کی مطابقت میں ایک رائے آ گئی ہے اور یونانی سے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا اور وہ دستوری ادارہ ہے. اب ایک آپ کا دستوری ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے اور آپ کا دستور کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جو خلاف اسلام ہوگی وہ سسٹین نہیں کرے گی. تو اب اس کو سیٹ اسائڈ کروانا پڑے گا اور اس کے لیے فورم کا تعین جو ہے وہ ہو چکا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اس کا جو ہے وہ فورم ہے، شریعت کورٹ اس کا فورم ہے اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پارٹی جس کو جو ہے نا وہ ہدایت دے گی اس کے مطابق جو ہے نا وہ پھر اس کو چیلنج کیا جائے. اچھا شریعت کورٹ اس کے اوپر کچھ سٹے دے سکتی ہے، فوری طور پہ روک سکتی ہے کہ وہ صرف اپنی پروسیڈنگز جاری رکھے گی؟ اسٹے کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے مگر عام طور پہ قوانین کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا عدالتوں کی طرف سے. صحیح. یہ ایک اس میں جو نا پریسیڈنٹ ہے کہ سسپینڈ نہیں کرتے مگر جو ہے نا وہ آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں. اچھا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ اس قانون کو کلی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لا کے اس کو نافذ العمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اسلام میں دو تین چیزیں جو ہے نا اسلام کے حوالے سے جو ہے نا عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے خاندان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ کہ فرد. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یونٹ جو ہے وہ خاندان ہے نہ کہ فرد. یورپ میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں جو ہے نا یونٹ جو ہے فرد ہوا کرتا ہے تو وہ فرد پہ توجہ دیتا ہے، ہم خاندان پہ توجہ دیتے ہیں. دوسرا ہمارے یہاں جو ہے نا وہ نکاح کو آسان کرانے کی بات کی گئی ہے اور اس سے پارٹی جو ہے نا جنس
جہاں پہ جنس کا استعمال اس کے علاوہ ہے صحیح، اس کو جو ہے نا ہم حوصلہ شکنی کہتے ہیں. صحیح صحیح. یورپ جو ہے وہ دونوں طرح سے معاملات کو چلاتا ہے, تو اس کو جو ہے یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے اس کو زنا والے قانون کو اس میں مشکل کر دیا, اس میں مقدمہ درج کرنا, یعنی اس کو زنا کو آسان کر دیا, اور یہاں پہ جو ہے نا اس نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے. تو یہ زیادتی ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جب بلوغت یعنی فطرت جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بالغ ہو چکا ہے, پھر آپ اس کو اگر روکتے ہیں تو وہ جو ہے پھر چور دروازے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا ناصر عباس چوہان صاحب, یہ قانون چونکہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے, تو اس کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود تک ہوگا یا پورے ملک میں ہو سکتا ہے؟ سر ابھی جو اس کے اوپر جو باز گشت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسلام آباد ٹیریٹری جو ہے, کیپٹل ٹیریٹری جو ہے, یہ وہاں تک ہی نافذ العمل ہوگا. صحیح. لیکن بادی النظر میں تو ایسا نہیں ہوتا. قانون جو ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے, وہ کسی مخصوص علاقے, مخصوص جو ہے وہ جگہ کے لیے قانون نہیں ہوتے. صحیح. یہ کون سا کوئی ایسی قانون سازی ہے کہ جو ہے وہ آپ نے ایک تھانے سے دوسرے تھانے تک سفر نہیں کرنا. یہ قانون سازی جو ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتی ہے, وہ چاروں صوبوں کے لیے ہوتی ہے, وہ جتنے بھی صوبہ جات ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. تو ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو بحث چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسلام آباد کی حد تک ہوگا, لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا. قانونی طور پہ بھی اس کی معاونت ہے کہ ایسا جو ہے وہ اسلام آباد کی حد تک یہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو سزائیں تجویز دی گئی ہیں یہ سب کے لیے ہیں, سرپرست کے لیے, والدین کے لیے, نکاح خوان کے لیے, رجسٹرار کے لیے, حالانکہ جو کلی طور پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ تو والدین نے کرنا ہوتا ہے, تو اس کے جو مرتکب ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں, تو پھر اس کی پوری چین کو کیوں سزا کے اندر رکھا گیا؟ بیسیکلی جو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے قانون ایسا بنایا تو پھر اس کو ڈسکرج بھی کرنا ہے. صحیح. وہ ڈسکرجمنٹ کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ اگر نکاح خواہ جو ہے وہ نکاح کرواتا ہے تو اس کو بھی ہتھکڑیاں لگا لیں, صحیح, اس کو بھی جیل بھیج دیں, ولی جو ہے اس کو بھی جیل بھیج دیں, اور دولہا دلہن جو ہے ان کو بھی جیل بھیج دیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ پوری چین اور وہ پوری کمانڈ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ آپ سزا کے زمرے میں اور قانون کی گرفت میں لانے کے لیے جو ہے وہ قانون اس کی جو ہے وہ موجودہ جو شکل ہے وہ یہ ہے. صحیح صحیح. اور اس سے جو ہے وہ جیسے ہم ابھی بحث ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے اگر ایسا قانون بنانا ہے تو آپ کے پاس ایک میکنزم ہے, آپ کے پاس ایک پراپر, اگر آپ نے ایک آئینی ادارہ بنایا ہے اور آئینی ادارے کو آپ چھپا کے یا ان سے چوری شدہ جو ہے وہ اگر آپ چیزیں کرتے ہیں تو پھر یہ اس کے اوپر ڈنٹ بھی ڈلتا ہے, اور اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ایسے قوانین کو. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, جب اسلامی نظریاتی کونسل بنائی اسی لیے گئی ہے کہ کوئی کانفلکٹ اگر آتا ہے اسلامی نظریے کا اور قانون کا تو اس کو وہ سامنے لے کے آئے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. تو آج اگر اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر سٹینڈ لے رہی ہے, اس کو اپوز کر رہی ہے, تو پھر اس کا نافذ العمل ہونا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک یعنی کہ کانفلکٹ نہیں پیدا کر رہا, وہ مشکوک ہو جاتا ہے نا جی. میں نے جیسے کہا کہ قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں. وہ اس سے آپ نے اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے تو ایسے قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ ردی کی ٹوکری بنتے ہیں. اگر آپ نے اس کا مقصد کوئی اور گین ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کے کانفلکٹ بھی پیدا کرے گا, یہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیمیجنگ فیکٹر بھی ہوگا. اور اگر اس کا مقصد کوئی اصلاح ہے تو وہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو آئیڈیالوجی اور کونسل میں آپ کو جانا چاہیے تھا, آپ ان سے ایک رائے لیتے اور رائے لینے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو نافذ العمل کرتے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا. بلکہ اسلامی قوتیں جتنی بھی ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے, آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے, اور وہ آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ جو قوانین بنائیں یہ ٹھیک ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کا اسلامک ملک میں رہتے ہوئے آپ ان کی سپورٹ لیے بغیر جب ایسی چیزیں کریں گے تو وہ پھر انتشار بھی ہوگا, وہ لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے, وہ ٹائر بھی جلائیں گے, وہ احتجاج بھی کریں گے, اور اس احتجاج کی آڑ میں پھر آپ لوگوں کو اٹھا کے جیل میں پھینکیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ قابل, اس کو آپ ستائش نہیں کہہ سکتے, یہ جو ہے وہ قابل مذمت ہو سکتا ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو قانون سازی ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھا جائے, ان کو
मशावरत में शामिल किया जाए, और ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव इशूज़ है जैसे इस्लामी नुक्ता नज़र से जो कोई इस्लामी मामलात के ऊपर कोई कानून बन रहे होते, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि कानून साजी में इन तमाम इदारों को ऑन बोर्ड रखा जाए? सर ज़रूरी तो ये है कि आपका आइन तो ये कहता है कि जब आपने कोई कानून बनाना है तो आपने फिर हुकूमती, जिसको हम ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं, सही, और अपोजिशन बेंचेस जो हैं वो सारे बैठेंगे और उसके ऊपर जो है वो आप एक राय कायम करेंगे और उसके ऊपर जो है वो आप बाकायदा वोटिंग करवाएंगे, उसके ऊपर डिबेट होगी और डिबेट के बाद जो है वो बिल जो है वो पास हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो मुल्क है और उसमें कोई चीज़ें ऐसी जो है वो मैं बड़े अफसोस से कह सकता हूँ कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दिन में जो है वो 30 कानून पास हो जाते हैं और जो है वो बहुत उजलत उसके में जो पास है की उजलत हुई में जो कानून साजी तो है उसको वो बाद में वो मशकूक उसको हम मशकूक मशकूक हो नज़रों से जाती है, देखते हैं और बिल्कुल। हमारा मुआशरा भी जो है वो उसमें पोलराइजेशन आती है, एक खंचाव आता है उसमें, जो है वो आप उसको स्टेबिलिटी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, यहाँ पे बात चल रही है जो एक नया कानून पास हुआ है शादी की हवाले से कि कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 साल यानी बलोगत की बात की गई है इस कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक ये कहा जाता है कि जी 18 साल तक जो है वो शादी नहीं हो सकती 18 साल के बाद, लेकिन जो मजहबी हल्के हैं वो कहते हैं कि बलोगत जो है वो असल बुनियाद है, जब बलोगत हो जाती है तो फिर शादी हो जानी चाहिए। इस हवाले से बातचीत के लिए मोहम्मद जबरान नासर साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। मोहम्मद जबरान नासर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी, मदू करने के लिए शुक्रिया जी। अच्छा जबरान नासर साहब, क्या समझते हैं कि ये नई एक जो बहस चल पड़ी है मज़हब, कानून और समाजी इक़दार के दरमियान के शादी की जो हद उम्र है वो 18 साल मुकर्रर की गई है, लेकिन मजहबी हल्के कहते हैं कि नहीं, ये जो है बलोगत बुनियाद है, जब बलोगत हो जाती है तो फिर शादी हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि समाजी इक़दार इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या ये कानून काबिल अमल है? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ये जो मुकालमा है ये तो नया नहीं है, ये पुराना है और ये एक जुज रहेगा माशरे का, क्योंकि हम बतौर माशरा जो है और बतौर मुल्क जो है खुद को एक इस्लामी रियासत तस्वुर करते हैं, और आइन वाज़ेह इस हवाले से कि पाकिस्तान के कानून कुरान और सुन्ना के मातहत होंगे, तो किसी भी कानून को या उसके हवाले से अगर कोई किसी को कशमकश है और वो देखना चाहता है कि वो इस्लामी दायरे कार के अंदर ही है तो बिल्कुल उसका हक है, मगर इस हवाले से आइन के अंदर ही फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो नाफिज की गई। ये पस मंजर में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जहां तक हम ये कम उम्र की बच्चियों की शादी की बात कर रहे हैं और 18 साल उम्र तय करने की बात कर रहे हैं, ये बहस भी नहीं है, क्योंकि 2013 में सिंध की हद तक तो ये कानून आ चुका था और 18 साल लड़के और लड़की की उम्र तय हो गई थी, और पंजाब में भी कानून आ गया 2015 की अमेंडमेंट के बाद, जहां पे लड़के की उम्र 18 और लड़की की 16 की गई। दोनों कवानीन को फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और दोनों कवानीन को ही शरिया के आइन मुताबिक और किसी भी इस्लामी अहकाम के खिलाफ नहीं पाया गया। फेडरल शरीयत कोर्ट के मुताबिक ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं है। अब इसमें मजीद बात यह है कि जी जो नया पहलू इसके अंदर है वो सिर्फ ये है कि ये कानून एक शहर इस्लामाबाद की हद तक लागू होता है। अगेन मैंने कहा ये कानून 2013 से पाकिस्तान में कम से कम सिंध की हद तक था, तो ये बहस तब से चल रही है। इस कानून में सिर्फ मजीद इजाफा ये है कि अगर आप कम उम्र की शादी इस्लामाबाद में करते हैं तो वो तो वही सजा है जैसे बाकी सूबों में भी दी हुई है, मगर अगर आप किसी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाते हैं इस मकसद के लिए तो उसको एक मजीद ट्रैफिकिंग का जुर्म बनाया है। और अगर आप किसी कम उम्र बच्ची के साथ शादी करने के बाद हम बिस्तरी करते हैं तो उसको चाइल्ड अब्यूज के जुमरे में लाते हुए कोहैबिटेट करते हैं तो उसको उन्होंने मजीद जुर्म बनाया है। ये इसके अंदर दो नई चीजें हैं जो कि ऐड हुई हैं, और साथ में अगर आप ये शहर से बाहर लेके जाते जो मैंने पहले कहा था वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। बाकी अपनी जगह पे ये जो बलूगत की बात हो रही थी इसमें उलमाए दीन जो हैं वो बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि देखिए कितनी खूबसूरत चीज जो इस्लाम ने अता की पूरी बनी नौ इंसान को, कि इस्लाम ने निकाह के असल मायने बताए कि ये दरअसल एक समाजी हैसियत में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मर्द और औरत के माबैन एक माशरे में, ताकि उनके जाती मामलात रेगुलेट हो सकें पब्लिकली। ठीक है जी।
یہ کرسچینٹی یا ہندوازم کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہم جنموں جنموں کی قسم کھائیں گے اور ٹل دی ڈیتھ ڈو اس پارٹ ہماری شادی جو ہے قائم رہے گی. ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں, ہم ایک ٹرمز ایگری کرتے ہیں جس میں آپ چاہیں تو اپنی ماہانہ آمدن ممیاں کتنا بیوی کو دے گا, خرچہ کتنا دے گا, حق مہر کتنا ہوگا, کیا جائیداد اس کے نام کرے گا. سماجی کانٹریکٹ ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو بلوغت کے ساتھ جو رشد ہے, جو فہم و فراست ہے, جو دور اندیشی ہے, جو عقل و سمجھ ہے, وہ عاقل ہونا, وہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے. اس میں یہ تو بات ہے کہ بلوغت کے اندر کہا جاتا ہے کہ جائز ہے, مگر ہر کام جو جائز ہے شریعہ میں, کیا وہ کام ضروری بھی ہے, یا اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ اس کا افضل درجہ کیا ہے, اس کا بہتر درجہ کیا ہے, اور کیا قانون یہ کوشش تو نہیں کر رہا کہ ہم کسی جائز کام کو ناجائز نہیں بنا رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو افضل درجے میں کیا جائے. کیونکہ دیکھیے یہ قانون غیر قانونی تو بناتا ہے کم عمر بچیوں سے شادی کرنا, مگر وہ شادیاں یا اپنی جگہ قائم رہتی ہیں, وہ انویلڈ ڈکلیئر نہیں ہو جاتی. اس کے لیے آپ کو الگ سے عدالت میں کیس مقدمہ کر کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بچی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی تھی اور حالات ایسے تھے کہ اس کی اپنی رضامندی شامل نہیں تھی. صحیح ہے. اچھا, ابھی آپ نے عاقل اور بالغ کی بات کی, تو عاقل ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے, کیا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کو شامل کیے؟ چونکہ یہ چیزیں کی گئی ہیں کہ آپ نے بلوغت کی بات کی, پہلے بلوغت کی بات ہو رہی تھی, عاقل اور بالغ کی بات بھی ہو گئی ہے. یہ سوال میرے لیے جی؟ جی. اچھا جی, بلوغت کے حوالے سے تو جی وہ تو ایک فزیکل کویسچن ہے. پیوبرٹی کا وہ الگ الگ علاقوں کے اندر کہیں 12 سال عمر ہے, کہیں 14 ہے, کہیں 15 ہے. شافی اسکول آف تھاٹ میں, حنبلی اسکول آف تھاٹ میں اور حنفی اسکول آف تھاٹ میں جہاں کوئی فزیکل سمٹم نہ ملے تو وہاں 15 کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے بلوغت کی عمر کے طور پہ. مگر جب ہم عاقل اور بالغ کی بات کریں گے تو میرے خیال میں ہم ایک اچھا اندیہ لے سکتے ہیں پاکستان میں موجود باقی قوانین سے جن کو ہم شریعہ کے منافی نہیں مانتے, اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے ایک عمر طے کی ہوئی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یہ فیصلے کر سکے. جیسے کہ گاڑی چلانے کا فیصلہ, جب آپ نے سفر ہی کرنا ہے نا, راہ پہ جانا ہے, مگر اس کے لیے بھی 18 کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ملک کا حاکم کون ہوگا, ووٹ ڈالنے کا فیصلہ, یہ بھی حق آپ کو 18 سال کی عمر میں دیا جاتا ہے. اب ہر ایک کو اپنی حفاظت کا حق ہے, مگر حفاظت کے لیے آپ کو اسلحہ تھما دیا جائے, یہ بھی آپ کو 18 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے. اچھا, زمین دین کے لین دین کے معاملات, بینکوں کے اندر لین دین لون کے معاملات, جس میں بھی آپ کا مائنر نہیں آپ کا میجر ہونا ضروری ہے, آپ کو 18 کی عمر قرار دی جاتی ہے. تو باقی سارے دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 18 عمر ہے عاقل اور بالغ ہونے کی. تو یہ بھی تو ایک معاملہ جو ہے انسان کی زندگی, اس کی ضرورتوں سے اور اس کے آگے کے فیوچر کو محفوظ کرنے کے حوالے سے, کیونکہ اگر کہیں کم سنی کے اندر, اجلت کے اندر, کم عقلی کے اندر کوئی فیصلہ ہو جائے, اور خاص طور پہ دیکھیے وہ کم عمر کی شادیاں جہاں بچیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا جاتا ہے, جہاں ان کا ولی موجود نہیں ہوتا, یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا خطرناک پہلو ہے. تو میرے خیال میں اس میں بہت آف کورس گفتگو اور مکالمے کی گنجائش ہے, مگر ان تمام پہلوؤں کو مروز اور رکھتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو اس کا جو دائرہ اختیار ہے اس قانون کا, صرف اسلام آباد نہیں, باہر بھی ابھی گفتگو آپ سن رہے تھے جبران ناصر صاحب کی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سر, میں نے پہلے اس پہ گزارش کی ہے کہ اسلام آباد کی حد تک آپ اس کو کس طرح لاگو کر سکتے ہیں. جب آپ کی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ آپ کے پورے ملک کی اسمبلی اور ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے پورے ملک کی ہے, تو آپ اس کو اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ اگر کہتے ہیں, اور میرا جو خیال ہے کہ بادی النظر میں اس کو جو ہے وہ ہم اس طرح ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہوگا, یہ پورے ملک کی حد تک ہوگا. ہاں, اگر میں اس کو تب مانوں جیسے جبران ناصر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سندھ اسمبلی میں پیش ہوا, اگر کسی پروونشل اسمبلی میں یہ بل جاتا ہے تو ہم اس کو پروونس کا معاملہ کہہ سکتے ہیں. جب یہ نیشنل اسمبلی میں چلا گیا تو یہ پھر ملک کا معاملہ, اس کا پورا ملک ہوگا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پیرامیٹرز اس کے یہ سیٹ کیے گئے ہوں کہ ابھی فی الحال اس کو اسلام آباد کی حد تک رکھا جائے, کل کلاں اس کے اندر جو ہے کوئی شک نہیں ایڈ کر کے اس کو پورے ملک کے اوپر جو نافذ العمل کر دیا جائے. اس کا پیچھے جو بیک اینڈ مائنڈ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے. جی. اچھا جبران ناصر صاحب, آپ کا کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جس حوالے سے سوال اٹھایا جا رہا ہے یا فکر کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عوامی بھلائی کے لیے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ قوانین کو ایجنڈا پہ ڈال کے ڈیبیٹ کے لیے اوپن کیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ رول سسپینڈ کر کے اجلت کے اندر کوئی قانون پاس کرنے کی کوشش کریں. آخرکار جتنے بھی حلقہ احباب کے لوگ ہیں وہ سارے پاکستان کے, وہ ایک اور بحث ہے کہ 8 فروری کا الیکشن کتنا جائز تھا کتنا ناجائز تھا, مگر فی الحال ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ریپرزینٹیٹو ہیں. اب اس کے اندر ہر سوچ کے, ہر فکر کے لوگ موجود ہیں, مگر سب پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, سب نے آئین کے تحت ایک عہد لیا ہوا ہے. تو فیصلہ آخر میں کیا ہوتا ہے وہ تو میجورٹی نے طے کرنا ہے,
مگر اس بات سے میں ضرور ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں, اگر آپ کوئی نیا قانون سازی لے کر کرتے ہیں جو کہ تمام تر انسانوں کو اور سب کے گھروں کی بات ہے, جو کہ سب کے بچے ہیں ان کو امپیکٹ کر رہا ہے, تو اس کو جو ہے بقول آپ پارلیمنٹری فلور پہ ایک طویل ڈیبیٹ کا حصہ بناتے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک سے قانون آیا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ماضی کے اندر 2016 اور 18 کے اندر بھی اس بل کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تب بھی اس کے اوپر بحث ہوئی تھی کہ مسئلہ اپنے آپ میں پرانا ہے. شاید اس بار جس طریقے سے قانون پیش کیا گیا وہ تھوڑا عجلت کے اندر یہ کام کیا گیا. صحیح. اچھا چوہان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون سے دیہی علاقوں میں جو بچیوں کا اتصال ہوتا تھا اس میں کوئی کمی واقع ہو سکے گی؟ سر میں بل سے نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں بل سے یہ کام جو ہے وہ یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے جب تک اویئرنیس نہیں ہوتی. اور اویئرنیس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اسکول ہیں, ہمارے کالجز ہیں, ہمارے یونیورسٹیز ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمارا جو خاندانی نظام سسٹم ہے, یہ اس سے چیزیں جو تعلق رکھتی ہیں. اس میں سب سے پہلی جو درس گاہ ہے وہ ماں کو کہا گیا. تو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے بہت بہتر ہیں. خواتین جو ہیں ان کو بڑی ریئلائزیشن ہو گئی ہے, اپنے حقوق کا ان کو پتہ ہے. اب جو ہے وہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ چیز کوئی کر نہیں سکتے. اب یہ رات کا واقعہ جو ہے وہ جیسے آپ تشدد ہوا وہاں پہ ایک صاحب کے اوپر, تو اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا کی طاقت دیکھ لیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ بندہ انفلوئنشل تھا لیکن وہ آج بیہائنڈ دا بار ہے. جی بالکل. تو اس میں جو ہے وہ چیزیں جب تک آپ اویئرنس نہیں دیتے, آپ اس کو اس پلیٹ فارم پہ نہیں لے کے جاتے, تب تک یہ بل جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. کہ اویئرنس کے بغیر کوئی بھی سماجی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.